मसीह यीशु ਵਿੱਚ आप सब ਦੀ सलामती होवे। मसीह यीशु में आप सब की सलामती हो। और आज का टॉपिक है लफ्ज़ धोखा है और कैसे हैं, किस तरह हैं। हम खुदावंद के फ़ज़ल से, मसीह यीशु के फ़ज़ल से, मुकाशफ़ा की रूह से सीखेंगे, कलाम की हदायत से। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब ज़िंदा किए जाएंगे। मसीह में ज़िंदा किए जाने का मतलब कि जो रूहुल कुद्दस हम में आता है मसीह यीशु के नाम में, जब हम गुनाह से मुर्दा हो जाते हैं तब हम मसीह में रूह के सबब से ज़िंदा हो जाते हैं। जिस्म फ़ना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और क़ुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम ज़िंदा नफ्स बना, पिछला आदम ज़िंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है यानी मसीह यीशु वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाहत का वारिस नहीं हो सकता और ना फ़ना बका की वारिस हो सकती है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा। क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फ़ानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फ़ानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फ़तेह का लुक़मा हो गई। ऐ मौत तेरी फ़तेह कहाँ रही? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का ज़ोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फ़तेह बख्शता है। अब मुझे बिल्कुल नहीं पता खुदा आपके ऊपर ये बात किस तरह ज़ाहिर करे। अगर आप अपने आप को मसीह में देखें और मसीह को अपने आप में, तो मसीह ने अपना पाक खून सलीब पर हमारे लिए बहाकर और शरीयत की लानत से, शरीयत मतलब मूसा के 10 हुक्म, मूसा की व्यवस्था और शरीयत की लानत से जो हम गुनाह के हाथ बिके हुए थे, अपने पाक खून से ख़रीद लिया। और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से ख़रीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। मेरे कहने का मतलब ये है, मसीह खून और गोश्त के वसीले ज़मीन पर हमारे वसीले ज़िंदा हैं, क्योंकि हम गोश्त और खून हैं और हम खुद के नहीं बल्कि उसके खून के ख़रीदे हुए हैं। और जो मसीह बाप के रूहानी जलाल में तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा, उसके रूह के वसीले हम
اگر خدا مسیح کے اس روحانی جلال میں دیکھیں تو مسیح میں ہم باپ کے ساتھ داہنے طرف تخت پر بیٹھے ہیں، کیونکہ لکھا ہے مسیح مرد کا سر ہے۔ تو اگر آپ اس بات پر ایمان لے آئیں کہ جو کچھ جسم کے مطابق مسیح نے کیا وہ میں ہی تھا، اور روح کے موافق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا وہ بھی میں تھا، تو جسم کے وسیلے مسیح ہم میں خون اور گوشت کے وسیلے زمین پر زندہ ہے، اور مسیح کے وسیلے ہم روح میں باپ کے ساتھ دائنی طرف بیٹھے ہیں۔ لفظوں میں مت الجھیں، الفاظ صرف ایک دھوکہ ہے۔ لفظوں کو سمجھنے میں دھوکہ مت کھاؤ۔ لفظوں کو سمجھنا چاہتے ہو تو لفظوں کے پیچھے کے ارادے اور نیت کو سمجھو۔ اسی لیے تو لکھا ہے ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، سمجھو روح کی کیا نیت ہے۔ باغ عدن میں کیا ہوا؟ وہ سب لفظوں کا ہی تو دھوکہ ہے جو آج بھی موجود ہے۔ جب تک لفظوں کے پیچھے چھپے ارادے اور نیت کو نہیں سمجھو گے تب تک آپ الفاظوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے تو لکھا ہے لفظ مار ڈالتے ہیں۔ تبھی تو خدا نے کہا جس دن تو نے اس درخت سے کھایا تو مرا۔ وہ کیا ہے؟ سب لفظوں کا دھوکہ۔ خدا نے آدم کو کہا لیکن نیک و بدی کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اب درخت کسی کی تصویر ہے، تمثیل ہے، اگزامپل ہے، ادھارن ہے۔ اب یہ ایک ہی بات میں نے اتنے لفظوں میں اس لیے کہی کہ آپ لفظوں سے دھوکہ نہ کھا جائیں۔ اس کے پیچھے جو ارادہ اور نیت ہے اور جو میں کہنے، سمجھانے اور دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس کو سمجھ جائیں۔ اس لیے میں اس بات کو بار بار دہرا رہا ہوں کہ لفظ صرف ایک دھوکہ ہے۔ اس کے پیچھے کیا نیت اور کیا ارادہ ہے اس کو جان گئے تو لفظ کو سمجھ جاؤ گے، اور اس آدمی اور انسان کو بھی۔ اب یہ آدمی اور انسان بھی دو لفظ ہیں اور ان کے دونوں کے کام الگ الگ ہیں۔ اسی لیے لکھا درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اب نیک و بد کی جو پہچان کروائے وہ آدمی کی تصویر ہے، تمثیل ہے، اگزامپل ہے، ادھارن ہے۔ جو نیکی اور بدی کی پہچان کرواتا ہے یا کروائے وہ درخت جو ہے وہ آدمی کی تمثیل ہے، وہ آدمی کی تمثیل ہے، ادھارن ہے، شریر کی تمثیل ہے، ادھارن ہے، جو آپ کو اچھے اور برے وچاروں اور کاموں کی پہچان کروائے۔ اب نیکی اور بدی کیا ہے؟ تم اگر اچھا کرو گے تو تمہارے ساتھ اچھا ہوگا، تم اگر برا کرو گے تو تمہارے ساتھ برا ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس اوستھا میں نہ اچھا کیا نہ برا کیا اور آپ کو پھل مل رہا ہے، یعنی کہ آپ کو یا گھاٹا پڑ رہا ہے یا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ تو ضرور آپ کے بڑوں نے نیکی کی ہوگی جس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا جس کا آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر نقصان ہوا تو آپ اس اوستھا میں نہیں کہ آپ نے بدی کی ہی نہیں، تو ضرور آپ کے بڑوں نے کوئی بدی کی ہوگی۔ تو بیسیکلی یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ ایک ڈر کا ویاپار ہے، اور اگر آپ اس ڈر کے لفظ کے دھوکے میں آ گئے تو آپ
नेक व बदी की पहचान के दरख्त का खा चुके और आदम की तरह मर चुके। तो वो डर का दरख्त है। कौन? जो आपको हर बात पर डराता रहता है। वो डर का दरख्त है, नेक व बदी का दरख्त है, नेक व बदी की पहचान का दरख्त है, जो आपको डर का फल खिलाता रहता है, आपको बात बात पर डराता रहता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अगर शायद आपने ऐसा किया है इसलिए ये वैसा हुआ है। और डर है क्या? जो आपके पास है उसे खोना नहीं चाहते और खोने का डर। अब डर है क्या? जो आपके पास है, जो आप खोना नहीं चाहते, उसको खोने का डर। जो आप नहीं चाहते कि कुछ ऐसा वैसा हमारे साथ हो, वो होने का डर, या हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, वो होने का डर। इसी डर के नाम पर आपको लूटने वाले लूटते हैं, ठगने वाले ठगते हैं और हम ठगे भी जाते हैं। डर तो बस डर के व्यापार की एक दीवार है, एक पर्दा है। डर उतना ही बड़ा है जितना आप डर रहे हो। डर उतना ही बड़ा है जितना आप डर रहे हो। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रोशनी के पास जितना ही हाथ लेकर जाओगे, उसकी परछाई उतनी ही बड़ी, जो रोशनी से परछाई निकलती है वो उतनी ही बड़ी होती जाती है। इसी तरह आप डर के पास जितना ही जाओगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। आप डर से जितना डरोगे वो उतना ही बड़ा होता जाएगा। जितना डर के पास जाओगे, जैसे किसी रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाओगे, नज़दीक लेके जाओगे, तो उसके ऑपोजिट एक बड़ी परछाई बनती है, और जितना रोशनी से हाथ दूर लेके जाओगे वो परछाई छोटी होती जाती है। तो डर के पास जितना जाओगे, जितना डरोगे, वो उतना ही बड़ा होता जाएगा, डरावना होता जाएगा, भयंकर होता जाएगा। तो डर की एक दीवार है, डर एक पर्दा है। जब तक सामने से नहीं गुज़रता तो बहुत बड़ी दीवार है, और जब गुज़र जाता है तो कुछ भी नहीं। जिन चीज़ों के होने का डर हमें रहता है, उसको रोकने की हम में कोई ताकत नहीं। मौत का डर पूरी ज़िंदगी रहता है, मगर जब वो आती है तो बड़ी से बड़ी ताकत उसके आगे बेबस हो जाती है। लेकिन उसके पहले जीने के लिए वो इतना लुट जाता है डर के व्यापारियों के हाथों, वो ही डर उसकी मौत ले आता है। नुकसान का डर, नुकसान जब तक नहीं होता तो बहुत कुछ करता है, लेकिन जब हो जाता है तो बहुत कुछ किया, मगर जब नुकसान हो जाता है तो बहुत कुछ नहीं रहता। नुकसान होने से पहले बंदा बहुत डरता है, बहुत कुछ करता है कि मेरे साथ ऐसा वैसा हो ना जाए, नुकसान ना हो जाए, लेकिन जब हो जाता है तो फिर वो कुछ नहीं रहता। तो जो कुछ उसने उस चीज़ से नुकसान के बचने के लिए कुछ भी किया हो, तो वो सब कुछ नहीं रहता, ज़ीरो हो जाता है, उसके कोई भी मायने नहीं रहते। तो अक्सर हम एक लफ्ज़ का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, जो नहीं होना चाहिए, इसी का तो मुझे डर था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जबकि वो पूरी ज़िंदगी हम इसी डर में निकाल देते हैं, और वो होके भी रहता है जिस पर किसी का बस नहीं चलता। हम ये बात अक्सर कहते भी हैं कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब होनी भी लफ्ज़ का धोखा है। जब मैं समझ में बच्चा था तो मैं समझता था ये होनी पता नहीं क्या शय है, उसके पीछे भी एक डर था। मगर जब समझ में आया कि डर का पर्दा हटा तो होनी का मतलब
سمجھ میں آیا کہ ہونی اسے کہتے ہیں جو ہو کر ہی رہنا ہو، جو ہو کر ہی رہنا ہو اسے ہونی کہتے ہیں، جو ٹل نہیں سکتا، جو کسی بھی حال میں رک نہیں سکتا، کسی بھی حال میں بغیر پرواہ کیے نفع نقصان کی ہو کر ہی رہنا ہو اسے ہونی کہتے ہیں۔ ہونی کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حال میں بغیر نفع نقصان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جو ہو کر ہی رہنا ہو اسے ہونی کہتے ہیں۔ تو بیسیکلی آدمی کی پوری زندگی ڈر کی دیوار، ڈر کے پردے جو آدمی کے دل پر پڑا رہتا ہے، تو بیسیکلی آدمی کی پوری زندگی ڈر کی دیوار اور ڈر کے پردے میں جو آدمی کے دل پر پڑا رہتا ہے اس میں گزر جاتی ہے، اور یہی پردہ تو مسیح نے ہمارے دلوں پر سے ہٹایا۔ مگر آج تک جب کبھی موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ پڑا رہتا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھرے گا تو وہ پردہ اٹھ جائے گا۔ تو موسیٰ کی کتاب کا ہی تو ویاپار ہے، جس سے آج بھی کچھ جگہ یہ ڈر کا ویاپار جاری ہے۔ تو ڈر ہی موت ہے، مرنے کا ڈر ہی تو موت ہے، مرنے کے ڈر سے ڈر ڈر کے جینا ہی تو موت ہے، نقصان کے ڈر سے نقصان کے ڈر میں ہی تو جینا نقصان ہے، کھونے کے ڈر سے کھونے کے ڈر میں ہی تو جینا کھو جانا ہے۔ اگر تم کھونے کے ڈر سے جینے لگے تو تم اسی ڈر کی وجہ سے اسی دن وہ کھو چکے۔ تو موت کے ڈر سے جی رہے ہو، جس دن تم موت سے ڈر گئے اسی دن سے تم ڈر کی وجہ سے مر چکے۔ ڈر ہی تو موت ہے، موت تو آزادی ہے، موت تو زندگی ہے۔ موت کے بعد جو ہم جیتے ہیں اسے تو زندگی جینا کہتے ہیں۔ موت کے بعد یعنی موت کے ڈر کے بعد، موت کے ڈر کے پار جو ہم زندگی جیتے ہیں موت کے ڈر کے بغیر، اسی کو تو زندگی کہتے ہیں، اسی کو تو جینا کہتے ہیں۔ اور جو زندگی ہم موت کے ڈر سے جیتے ہیں اس کو زندگی نہیں کہتے، وہ زندگی ہم موت کے ڈر کی غلامی میں گزارتے ہیں۔ موت تو آزادی ہے مگر ڈر ہی تو موت ہے۔ جس بھی چیز سے تم ڈر گئے تمہاری وہاں موت ہو چکی ہے۔ غریبی کا ڈر، بیماری کا ڈر، لاچاری کا ڈر، ڈر کا ویاپار اسی پر چلتا ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر یہ ہوگا تو اس کے آگے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اگر میرے پاس یہ شے یا یہ چیز نہ رہی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ڈر جو ہونا نہیں اس کے ڈر پر جینا، اور جسے تم ڈرتے ہو وہ پھر نہ ہو جائے اس سے ڈر ڈر کر جینا، اصل میں یہی تو موت ہے۔ جو ہونا نہیں اس کے ڈر پر جینا اور جس سے تم ڈرتے ہو وہ پھر نہ ہو جائے اس سے ڈر ڈر کر جینا، اصل میں یہی موت ہے۔ ڈر کی وجہ سے تم پہلے مر جاتے ہو۔ بس تمہارے جسم میں جو خون کی وجہ سے جان ہوتی ہے، جور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم کی سانسیں اور تمہارا جسم چل پھر رہا ہوتا ہے، اس میں سے جان بہت دیر کے بعد جاتی ہے، اس میں سے جان بہت دیر کے بعد نکلتی ہے، یعنی خون میں سے جان بہت دیر کے بعد نکلتی ہے۔ مگر ہم آنکھوں دیکھی جو خون سے جان
نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، اسے موت کہتے ہیں۔ یہ بھی تو لفظوں کا ہی دھوکہ ہے۔ موت کے ڈر میں جینے کو تم زندگی مان کر زندگی گزار دیتے ہو، اور خون میں سے جان ختم ہو جانے کو تم موت کہتے ہو۔ اس سے بڑا لفظوں کا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ خون میں سے جان نکل جانے کو موت کا نام دے رکھا ہے۔ وہ تو آزادی ہے، اصل میں ڈر ہی تو موت ہے۔ اصل میں ڈر ہی موت ہے۔ جسم میں جو خون ہوتا ہے، جب خون میں سے جان نکل جاتی ہے، طاقت نکل جاتی ہے، جب جسم اس قابل نہیں رہتا، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، اسے ہم نے دنیا میں موت کا نام دے رکھا ہے۔ لفظوں کا دھوکہ۔ کرونا میں اتنے لوگ کرونا کی وجہ سے نہیں مرے جتنے لوگ کرونا کی ڈر کی وجہ سے مرے۔ لفظوں کا دھوکہ یہ ہے، ڈر کی موت یہ ہے کہ کرونا میں اتنے لوگ کرونا سے نہیں مرے جتنے لوگ کرونا کی ڈر کی وجہ سے مرے۔ موت ڈر کا ویاپار ہے، اور ڈر ہی موت ہے۔ موت کے ڈر کو ہی تو خداوند مسیح یسوع نے صلیب پر فتح کر کے ہمیں زندگی دی۔ موت کے اوپر ہی تو خدا نے فتح مندی حاصل کی۔ موت جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے ہی تو آئی۔ یسوع پھر بڑی آواز سے چلایا اور جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں، اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ اب مقدس کون ہے؟ پاک کون ہے؟ اور وہ پردہ کیا ہے؟ وہ پردہ ہے موسیٰ کی کتاب کی شریعت کا پردہ، موت کا ڈر۔ موت کا ڈر، کتاب مقدس، موسیٰ کی کتاب، وہ پردہ۔ اور مسیح یسوع نے اس موسیٰ کی کتاب جس سے موت کا ڈر پیدا ہوتا تھا، اور مسیح یسوع نے اس موسیٰ کی کتاب جس سے موت کا ڈر پیدا ہوتا تھا، جو موت کا پردہ تھی، صلیب پر اس کے ساتھ ہی شادی کر کے زندگی کو پیدا کیا۔ اس کا پردہ ہٹا کر دو حصے کر دیا، اور موت کے ڈر کو ہی ننگا کر دیا۔ جس طرح موت کے ڈر نے باغ عدن میں پہلے آدم کو، خدا کے بیٹے کو، خدا کے آگے ننگا کیا تھا۔ جسم کے لیے قبر تو بہت دیر بعد بنائی جاتی ہے، مگر اس سے پہلے جب آپ ڈر کی موت مر جاتے ہو تو اس سے پہلے تو تمہارا جسم ہی تمہاری بے خوف زندگی کی قبر ہو چکا ہوتا ہے۔ تو جب آپ موت کے ڈر کو مار دیتے ہو، تب آپ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہو، تب آپ جسم کی قبر میں سے زندہ ہو جاتے ہو۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا، میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ موت تو آزادی ہے۔ موت کے ڈر میں جینے سے بڑی غلامی ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کے تو تم غلام ہو۔ اسی موت کے ڈر کے جینے کی غلامی سے ہی تو مسیح نے ہمیں آزاد کروایا۔ یہی موت تو تمہیں نیک و بد کی پہچان کے درخت کے ادھین کرتی ہے، بیوستھا کے ادھین کرتی ہے۔ موسیٰ کی
10 حکموں کے ادھین کرتی ہے۔ مسیح نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے، پس قائم رہو اور دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جٹو۔ 10 حکموں کے جوئے میں نہ جٹو، موسیٰ کی شریعت کے جوئے میں نہ جٹو۔ اور جو لوگ مسیح کو جانتے ہوئے بھی اس موت کے ڈر میں جی رہے ہیں اور اس درخت سے کھا رہے ہیں جو تمہیں نیکی یعنی اچھائی اور برائی کی تکڑی میں تمہاری زندگی کو مٹھی میں لے کر اچھائی کے وٹوں کے ساتھ تولتا ہے، وہ لوگوں نے مسیح کی موت کو ضائع کر دیا، مسیح کی موت کو جھوٹا ثابت کر دیا، مسیح کے جننے سے ہی انکار کر دیا، مسیح کے پیدا ہونے سے ہی انہوں نے انکار کر دیا۔ دولت، امیری لفظ جو ان سب باتوں سے سب سے بڑا دھوکہ ہے، جس لفظ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، بائبل نے روپے کی دولت کی امیری کو صاف صاف لفظوں میں نکارا ہے۔ بائبل مقدس نے کلام حق نے نئے عہد نے روپے کی دولت کی امیری کو صاف صاف لفظوں میں نکارا ہے، انکارا ہے۔ بائبل نے جس دولت میں امیر ہونے کی بات کی، کلام حق میں نئے عہد نے بائبل مقدس میں جس دولت میں امیر ہونے کی بات کی، اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ باپ کے جلال کی دولت، مسیح کی معموری کی دولت، پاکیزگی کی دولت، صبر کی دولت، محبت کی دولت، اطمینان، شانتی، حلم، تحمل، دھیرج، دیالگی، نرمائی، سنجم، ان سب دولت کو چھوڑ بس روپے کی امیری کی بات ہو رہی ہے، اپنی عزت پانے کی امیری کی بات ہو رہی ہے، شہرت کمانے کی امیری کی بات ہو رہی ہے۔ اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے اور صحیح باتوں کو یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے، وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا، بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے، جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور بدگمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہوتا ہے جن کی عقل بگڑ گئی ہے اور وہ حق سے محروم ہیں اور دینداری کو نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہاں، دینداری کنایت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں۔ پس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کنایت کریں، لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہیں، کیونکہ روپے کی محبت ہر قسم کی برائی کی ایک جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے شلنی کر لیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا، اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ جو سب شہرتوں دولتوں کا مالک تھا، اس خوشی کا انکار کر کے جو اس کے سامنے تھی، اس نے ہمیں گناہ
گاروں کو اپنے پاک خون سے خرید اپنی میراث بنا لیا۔ سب تختوں بادشاہوں کا انکار کر ہمیں ہی اپنی بادشاہت بنا لیا۔ سر نہ جھکا کر وہ ہمارا ہی سر ہو گیا، جس نے زندگی کی دولت کو ٹھکرا کر موت کی غریبی کو قبول کر لیا تاکہ ہم زندگی کی دولت میں امیر ہو جائیں۔ ہم جو گناہوں میں رئیس تھے اور زندگی کی دولت سے کنگال اور ابد کی زندگی سے مردہ تھے، اس نے ہمارے گناہوں کی دولت خود لے لی اور اپنے جلال کی دولت ہمیں دے دی تاکہ ہم اس کی پاکیزگی کی دولت میں امیر ہو جائیں۔ ہم اس کی روح کی معموری کی دولت میں امیر ہو جائیں۔ یہ باتیں ہم کرتے تو ہیں مگر لفظ کے پیچھے ارادہ اور نیت روپے کی اور امیری کی ہوتی ہے، جس کا کچھ لابھ نہیں، جس کے وسیلے آج تک کوئی زندگی حاصل نہ کر پایا۔ جو لوگ ہدیے دے دے کر زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، شاید ہدیوں سے زندگی ملتی تو مسیح سے پہلے ہی سب حاصل کر لیتے۔ نہ تو مسیح کی ضرورت ہوتی، نہ مسیح کی موت ہوتی، اور نہ مسیح صلیب دیے جاتے، اور نہ مسیح کا خون صلیب پر بہایا جاتا۔ یہ بھی لفظوں کا دھوکہ ہے۔ باغ عدن میں کیا لفظ بتائے گئے؟ خدا نے آدم سے کہا تو مرا، اور اس دشتی جانوروں میں سے چالاک سانپ نے عورت سے کہا تم نہیں مرو گے، بلکہ تم خدا کی مانند نیک و بدی کی پہچان کو جاننے والے ہو جاؤ گے۔ خدا تو نیک و بدی کی پہچان والے ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان کو تو پہلے ہی سے خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا تھا۔ اپنی شبیہ کا مطلب اپنے سبھا پر، اپنے کردار پر، اپنی مانند۔ تو اگر خدا کو بھی نیک و بدی کی پہچان ہوتی تو ضرور آدم کو بھی پہلے سے ہی نیک و بد کی پہچان ہوتی۔ آدم تو پہلے سے ہی خدا کی مانند تھا۔ اس کو کیا ضرورت تھی خدا کی مانند ہونے کی؟ وہ تو تھا ہی خدا کی مانند، بس اس کو نیک و بد کی پہچان نہ تھی۔ اسی سے کھانے کو تو خدا نے منع کیا تھا۔ تو کیا یہ لفظوں کا دھوکہ نہیں؟